मेहरीना ने साकित नज़र से माँ को रोते देखा, फिर दूसरे को देखा जो मुंह पर दुपट्टे रखे रोने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो बैग टेबल पर रखती परेशानी से सबको देखती हुई बोली थी। नौशीन ने बेटी को कड़कते हुए दिल से देखा था। वो नीले जोड़े में बालों की ऊंची पोनी बनाए काफ़ी दिलकश लग रही थी। कलाई में सोने की दो मोटियां मोटियां चूड़ियां थी जो उसकी सास ने निकाह वाले दिन तोहफे में पहनाई थी से। क्या हुआ, आप लोग क्यों शोक की हालत में? सरदार तो ठीक है ना? उसने झंझला कर पूछा था। तभी मेहदिया भागकर बहन के गले लगती रोने लगी थी। वो परेशान हो उठी थी। मेहदिया के गले लगने से वो और ज़्यादा परेशान हुई थी। क्या हुआ है, आप सब लोग मुझे बताते क्यों नहीं है? वो मेहदिया को पीछे करती वहशत से चिल्लाई थी। आज सुबह असीर का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। मेहरीना तो सुहागन बनने से पहले ही बेवा हो गई है। अरे बदबख्त निकली तू! नौशीन सीना पीटती हुई वलवला करती हुई चिल्लाई जा रही थी। वो आंखों में वहशत लिए निसाकत वजूद लिए देख रही थी। आज सुबह असीर का कार एक्सीडेंट में इंतकाल इंतकाल इंतकाल। कानों में ये अल्फाज पिघला शीशा बनाकर गूंजने लगा था। वो सर नफ़ी में हिलाती दो कदम पीछे हुई थी। मेहदी और सफ़ीना ने इसे बेसाख्ता थामा था। नहीं, ये झूठ है। सुबह इनका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया था। ये झूठ है। आप लोग मजाक करने से पहले सोच तो लिया करे कर ले करिए सोच तो लिया करे ना। ऐसे कौन मजाक करता है भला? वो वैसे से इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि गले में खराशे सी पड़ती महसूस हुई थी से। नौशीन और मेहदिया ने दहल कर इसे देखा, जिसका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ने लगा था। मेरीना, बहुत जल्द मैं तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा यार। मेरा अब दिल नहीं लगता यहाँ, आपको देखने को दिल करता है और तुम वीडियो कॉल पर भी तुम नहीं आती। कसम से बहुत जालिम हो यार। इसके रात को कहे फिक्र इसके कानों में चकराने लगे थे। नहीं, वो कानों पे हाथ रखती नीचे गिरी थी। सब घर वाले परेशानी से इसके पीछे भागे थे। सुना नहीं आप लोगों ने? वो कहीं नहीं गए। ये फ़कत एक मजाक है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। माँ और बहन की गिरफ्त में मैं चलती। वो दर्द से चिल्लाई थी। वो इसे अच्छा लगने लगा था। जीने की उम्मीद इसमें नज़र आने लगी थी। इसकी मैनी ख़यास बातें इसका दिल भर धड़काने लगी थी। अभी तो इसने इस रिश्ते की खूबसूरती को महसूस किया था। वो इतनी जल्दी उसे छीन भी गया, कैसे यकीन करती? वो बाल नोचने लगी थी। वो बहुत मुश्किल से सबने इसे काबू किया हुआ था। इनकी विल पावर बहुत वीक है सरदार जी। इनके नर्विसेस ज़्यादा दबाव या परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कोशिश किया करें इन्हें टेंशन वगैरह से दूर रखें। डॉक्टर ने इसे चेकअप करते हुए इसे तफसील से बताया था। वो परेशानी से लब भीजते उसे देखता रहा। तभी इसका फ़ोन बजा था। फ़ोन तो काफ़ी देर से बज रहा था, लेकिन इसने उठाया अब था। जो खबर इसे सुनने को मिली थी वो इसके पैरों से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी थी। वो परेशानी से खादिम को कुछ अहम हिदायत देता वो वहाँ से परेशानी से भागा था। हिरण ने आंखें खोलकर देखा तो खुद को बहुत ही खूबसूरत कमरे में अकेला पाया। वो इर्द गिर्द देखती हुई बेड से उठी थी। तभी इसे कमज़ोरी से ज़ोर से चक्कर आया था। वो सराइए से बेड की पांति थाम गई, वरना नीचे गिर जाती। मैम, आप ठीक है? खादिम ने अंदर आते हुए फिक्रमंदी से पूछा। वो खड़ी होती सर हिला गई। नज़रें इर्द गिर्द किसी की तलाश में थी, लेकिन वो था ही नहीं तो नज़रों को भी महसूस मायूसी लौटना था। अब आप अगर ठीक है तो चलें? सर झुकाई पूछ रहा था। वो सर हिलाती अपना बैग पकड़ती इसके पीछे चलने लगी। इन्हें मेरी फ़िक्र होती तो मेरे पास रुकते ना। मैं कहाँ और वो कहाँ, शायद इसलिए ही मैं इनकी नज़रों में नहीं आती। वो लब कुचलती दिल का रफ्ती से सोच रही थी। अब वो क्या जाने वो इसे बेहोश देखकर कितना परेशान हुआ था। वो क्या जाने इसके होश में आने से 5 मिनट पहले वो वहाँ से निकला था। ग़ज़ान पहली फ़ुर्सत में मिस्र रवाना हो चुका था। इसकी आखिरी रसूमात को मिस नहीं करना चाहता था। अपने दोस्त का आखिरी बार चेहरा देखना चाहता था। इसकी कब्र की ताज़ी मिट्टी को देखते इसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो बहुत मजबूती से जब से वहाँ आया था इसके ख़ानदान को सब्र की तलकीन कर रहा था। इस वक्त से वो भाग दौड़ कर रहा था। सफ़ेद सूट में हाथ पीछे बांधे अपने अकलौते दोस्त की मौत इसकी आंखों में आंसू ले आई थी। वो नहीं जानता था वो कभी रोया हो, लेकिन आज दिल कर रहा था रोने को। कितनी कम उम्र लिखवा कर आए थे तुम ऐसे। कितना नेक दिल था तुम्हारा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे ऐसी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। खुदा तुम्हारे दर्जात बुलंद करे, आमीन। आहिस्ता से इसकी कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरता वो बड़बड़ा रहा था। वहाँ से निकलकर वो मॉम के पास चला गया। वो भी सुबह से असीर के घर पर ही थी। इसकी आखिरी रसूमात के बाद ही वो घर लौटी थी। इनके पास कुछ देर बैठकर वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। अभी इसे मेरीना को संभालना था। पता नहीं इसकी क्या हालत होगी। वो परेशानी से माथा मसलता हुआ सोच रहा था।
مرینا کو سفید جوڑا پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے جو جو زیور پہنا تھا سب اتروا لیا گیا تھا۔ وہ حیرت سے سب کی کارروائی دیکھ رہی تھی لیکن چپ رہی۔ صبح سے گہری رات ہو گئی تھی۔ اس نے نہ پانی کا گھونٹ پیا اور نہ ہی کھانے کا لقمہ زبان پر رکھا۔ ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے، بازو پر سر رکھے، وہ روئی روئی آنکھوں سے پہلے والی مرینا نہیں لگ رہی تھی۔ مہر نرم آواز پر چونک کر سر اٹھاتی سامنے دروازے کے فریم پہ کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑی تھی۔ اس کے کندھے سے لٹکتی وہ بے ساختہ رو دی تھی۔ اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ مہر خود کو سنبھالو، آنے والا اتنی ہی عمر لکھوا کر آیا تھا، صبر کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ وہ اس کی گالوں پہ ہاتھ رکھے نرمی سے وہ سمجھانے لگا تھا۔ نفی میں سر ہلاتی وہ اور زور سے رونے لگی تھی۔ مہر پلیز، تمہارے آنسو ہم سب کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو تمہاری وجہ سے ہم سب بھی پریشانی میں رہیں، کچھ کھائے پیے بھی نہ؟ اگر بھوکا رہنے سے کوئی واپس آ جاتا یا غم و پریشانیاں کم ہو جائیں تو یقین کرو سب لوگ بھوکا ہی رہنا پسند کرتے، لیکن افسوس ایسا ممکن نہیں۔ ہمیں خود کو مضبوط رکھنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، کھانا کھائے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اسے بیڈ پہ بٹھاتا وہ نرمی سے سمجھاتا رہا تھا، اگر وہ تھوڑی عمر لکھوا کر آئے تھے تو میری زندگی میں کیوں چلے آئے؟ وہ شکوہ گناہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا اسے دیکھتا۔ تانی ملازمہ کو کھانا لانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ اب دھیرے دھیرے اس کا سر تھپکتا اسے کچھ کہہ رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں چاہتا۔ وہ اذیت سے مسکراتی۔ آپ اپنی اس ریاست سے ابھی آگاہ نہیں سردار، یہاں مرنے والے کے ساتھ اس کی جیتی جاگتی بیوی کو بھی مرنا پڑتا ہے۔ وہ تو چلا جاتا ہے لیکن سہنا ایک بیوی کو پڑتا ہے جس پر باہر کی زندگی حرام کرتی جاتی ہے۔ رنگوں کو اس کے وجود سے نوچ کر کسی کمرے اندھیرے میں پھینک دیے جاتے ہیں، اس پر خوشیاں حرام کر دی جاتی ہیں۔ وہ بس ایک زندہ لاش ہوتی ہے جو زمین کے نیچے رہی زمین کے اوپر دفنائی جاتی ہے۔ آپ کیا جانے یہ لوگ مجھ پر اب کیا کیا ستم دھائیں گے۔ مجھے دیکھیں ذرا، مجھے سفید سوٹ پہنا دیا گیا اور تلقین کی ہے کہ 4 ماہ تک کمرے سے نہ نکلوں، لیکن 4 ماہ کے بعد بس اتنا فرق آئے گا کہ میں اس گھر میں تو چل پھر سکتی ہوں لیکن باہر کی دنیا اب میں نہیں دے سکتی، یا پھر کسی رنوے یا بوڑھے سے بیاہ دیں گے۔ آپ کی ریاست میں ایک بیوہ اور طلاق یافتہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے سردار، میں بچپن سے یہ سب دیکھتی آئی ہوں۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی، ادھر سے روتی تھی۔ سردار نے ساکت نظروں سے دیکھا تھا۔ کسی اور کا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن مہر تم پر یہ عدت اور 4 دیواریاں لاگو نہیں کی جائے گی، تم پہلے جیسے ہی جی سکو گی۔ وہ دانی کے ہاتھ سے کھانا پکڑتا ہوا بولا تھا۔ مہر کو ایسا نہیں دے سکتا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا لیکن وہ کیا کرتا، وہ مجبور تھا، یہ دکھ تو اسے برداشت ہی کرنا تھا۔ اس کا بڑھایا ہوا لقمہ منہ میں ڈال لیتی وہ طنز سے ہنستی تھی۔ آپ شاید ابھی پوری طرح سے میرے باپ سے آگاہ نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھانے کے لقمے زبردستی حلق میں اتارتی طنز سے سوچ کر رہ گئی۔ سفید سوٹ، بکھرے بال، بنا کوئی زیور کے، وہ مرینا تو نہیں لگ رہی تھی جو فیشن کی دلدار تھی، جو ہر وقت ٹینشن سی رہتی تھی۔ خیام کے پیپرز ہو گئے تھے تو اس نے واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ پیپرز اس کے بہت اچھے ہوئے تھے۔ اسی خوشی میں وہ ہیر کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم لایا تھا۔ ہیر نے آدھی آئس کریم خود کھائی اور آدھی اسے کھلائی۔ دن بے کیف سے گزر رہے تھے۔ وہ اکیڈمی سے سیدھا سردار محل آیا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ سردار نے اسے لیپ ٹاپ سے کچھ فائلز کو ریکور کرنے کے لیے بولا تھا جو اس کے لیپ ٹاپ سے اڑ چکی تھی، اور خیام ان کاموں میں بہت ماہر تھا۔ وہ 1 گھنٹے کی محنت سے فائلز دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ رائے سے ہوتا ہوا وہ برآمدے میں آیا تھا جہاں ایک لوہے کا بھاری جالیوں والا دروازہ لگا ہوا تھا۔ وہ رکا تھا۔ اس طرف عموماً کوئی نہیں آتا تھا۔ اس کے رکنے کی وجہ سفید دوپٹہ تھا جو سیڑھیوں پر بیٹھے وجود کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ تعصب سے شیشے کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو سگریٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنی اسموکنگ، وہ بھی لڑکی ہو کر آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بے ساختہ سے پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ چونک گئی، پھر پلٹ کر اسے دیکھتی طنز سے مسکراتی۔ جب اندر آنکھ لگی ہو نا تو آگ ہی اس آگ کو بجھا سکتی ہے، پانی سے تو وہ اور بھڑکتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گشت پر گشت لگاتی ہوئی بولی تھی۔ خیام نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ مانا کہ اس کا دکھ بڑا تھا لیکن یہ دھواں اس دکھ کو کم کر سکتا تھا؟ وہ تعصب سے اس کے الجھے بکھرے بال دیکھتا ہوا بڑبڑایا تھا۔
جس کا سفید سوٹ میلا سا ہو گیا تھا۔ آج 5 دن سے اس نے وہی سفید سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ اس دن سے صرف اسموکنگ پر گزارا کر رہی تھی۔ خوراک بہت کم کر گئی تھی۔ لوگوں کی طرح زدہ نظریں اسے اندر تک جلا دیتی تھی۔ وہ آج صبح ہی تو ایک عورت اس کی ماں کو کہہ رہی تھی، اب کوئی کنوارا تو ملنے سے رہا، کسی رنوے سے کر دینا اس کا نکاح، گھر بٹھا کر مت رکھنا۔ وہ تو کسی کی بات برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن اس عورت کو وہ خالی خالی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پلیز ان کا استعمال ترک کر دیں، یہ صحت پر بہت بری طرح اثر کرتے ہیں۔ وہ اس کے نڈھال چہرے کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ جواباً سر جھٹکتی ہوئی دوبارہ سے گش پر گش لگانے لگ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر لب کھینچتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ ہیر ساکت ہوئی تھی انہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر۔ کیسی ہو ہیر؟ وہ گلاسز اتارتا مسکرا کر اسے پوچھ رہا تھا۔ ہیر سے کتاب چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ شام کے ہلکے سرمئی اندھیرے میں سے کوئی چمکتا ہوا روشن ستار لگ رہا تھا، جو وائٹ شرٹ پہ بلیک تنگ جینس میں کافی زیادہ ہینڈسم سا لگ رہا تھا، جبکہ وہ نیلے سوٹ میں لمبے بالوں کا رف سا جوڑا بنائے سبق رٹ رہی تھی، جب اس کی آواز اس کے ویران دل میں کہکشاں سا کھلا گیا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ اور مہرینہ کیسی ہے؟ کتاب بند کرتی اپنے احساس کو قابو میں رکھے وہ دھیمی مسکان سے سر جھکائے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکی شرمیلی بہت تھی، یہ غزان تیمور جانتا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، آؤ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دھول لگی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے بولتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے اس کے قدموں کے نشان پر پیر رکھتی ہوئی چلنے لگی تھی۔ یہ لو تمہارے لیے۔ وہ بیٹھتا ہوا پاکٹ سے کچھ نکالتا اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ وہ کل 10 دن بعد دبئی سے آیا تھا اور شاید اس کے لیے گفٹ لایا تھا۔ چھوٹے سے ریپر میں لپٹا۔ وہ گفٹ ریپر حیرت سے پکڑ گئی۔ کیا وہ اس کے لیے کچھ لائے تھے؟ وہ دھڑکتے دل سے سوچنے لگی تھی۔ ہیر بیٹھ جاؤ اور کھول کر بتاؤ کیسا لگا تمہیں تمہارا گفٹ؟ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھتا دھیمے لہجے میں سے بولا تھا۔ وہ لمبے سے باکس پر چڑھائے ریپر کو کھولنے لگی۔ اندر ویلویٹ کا انابی کلر کا کیس تھا۔ وہ انجانتی کہ اس میں کیا ہے۔ اسے کھولتی ہوئے حیرت سے دوچار ہوئی تھی۔ اندر ایک وائٹ گولڈ کا لاکٹ سیٹ تھا، چھوٹی چھوٹی ٹاپس، باریک سی نازک سی چین جس پہ ہیر لکھا ہوا تھا۔ کیسا ہے؟ وہ حیرت سے دنگ بیٹھی لڑکی سے بولا تھا۔ یہ میرے لیے ہے، وہ حیرت کی زیادتی سے بامشکل بول پائی تھی۔ وہ کافی کا کپ اٹھاتا ہوا بولا، جو ابھی ہوٹل کا ملازم رکھ کر گیا تھا۔ ہیر کا دل ٹرین کی رفتار سے دوڑنے لگا تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگی تھی۔ کیا سچ میں ریاست کے سردار نے ایک ادنا سی لڑکی کے لیے اتنا مہنگا تحفہ لیا تھا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کہ آپ سچ میں لائے ہیں یہ؟ وہ بے یقینی سے بھول پن سے پوچھ بیٹھی تھی، لیکن اپنی بات پر جانتی نہیں تھی ایسا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہاں 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 ہاں، وہ بے ساختہ کہکما لگا بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بڑے مزاحیہ تھے۔ نہیں، یہ ایک بھوت لایا ہے، وہ دھیمے سے بولا تھا۔ وہ بھی مسکرائی بلکہ ہنسی تھی۔ ہیر، یہ نکلی ٹاپس اتار کر پھینک دو، اس سیٹ کو پہنے رکھنا، کبھی مت اتارنا، میں اس لیے ہلکا سا لایا ہوں۔ وہ اس کے نکلی ٹاپس کو دیکھتا ہوا بولا تھا، جو کالے پڑ چکے تھے۔ شاید وہ اس کے ان ٹاپس کو دیکھ کر ہی لایا تھا، کیونکہ ہیر کو شوق تھا جیولری کا، لیکن وہ کبھی خرید نہیں سکی تھی۔ دبئی کے بہت بڑے شاپنگ مال سے اپنے لیے کچھ شاپنگ کرتے اسے ہیر کے لیے جانے کی کچھ لینے کا خیال آیا تھا۔ پھر اس کے کانوں میں پڑے نکلی جیولری یاد آئی تو وہ لے آیا تھا، لیکن چین پر نام وہ لکھ کر دیتے تھے تو اس نے ہیر کا نام بھی لکھوا لیا۔ ہیر بھرے بھرے ہونٹوں میں دھیمی مسکان سجائے سر ہلا گئی۔ پاؤں لگ رہا تھا زمین پر نہ ہو، جیسے ہواؤں پر ہو۔ میں ابھی آئی، وہ کہتے ہی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ہیر سنبھل کے اسے ٹھوکر کھاتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا تھا۔ سر اس کی طرف گھماتی، پھر سر ہاں میں ہلاتی وہ اندر کی طرف دوڑ گئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا کافی کے سب لے رہا تھا جب وہ 3-4 منٹ میں مٹھی میں کچھ پکڑے اس کے سامنے آئی تھی۔ ہیر، چادر سر پر لو، اس نے نرمی سے ٹوکا اسے۔ ہیر کا نیلا دوپٹہ سر سے کندھوں پر آ گیا تھا۔ 2-3 لڑکے دور کھڑے ہیر کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اس لیے وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ وہ جلدی سے دوپٹہ کندھوں سے سر پر اڑ گئی۔ یہ آپ کے لیے میں پرسوں لائی تھی، وہ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ حیرت سے کپ ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ میں ریڈ کلر کے پین کو دیکھ رہا تھا، جو کافی خوبصورت تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہیر بھی کھل کر مسکرائی۔ یہ کیوں؟ وہ پین پکڑتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کی پاکٹ میں ہمیشہ پینسل لگی ہوتی ہے تو اس لیے لے لیا۔ کیا آپ اسے بھی پاکٹ میں لگا سکتے ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلا گیا۔ دور بیٹھا ریاض کا آدمی ان دونوں کی پکس بنا کر ریاض کو سینڈ بھی کر چکا تھا۔
وہ رات کی کافی اپنی بالکنی میں بیٹھ کر پیتا تھا۔ آج سارا دن وہ بہت بیزی رہا تھا، لوگوں کے مسئلے نپٹاتے اسے شام ہو گئی تھی۔ کچھ تیمور صاحب بار بار اسے شائنہ سے نکاح کے لیے فورس کر رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا شائنہ سے نکاح کے لیے، وہ اسے ابھی جانچنا پرتنا چاہتا تھا، لیکن تیمور صاحب کی جلد بازی۔ وہ گہرا سانس لیتا، کافی کے گھونٹ گھونٹ بھرتا، فائل پہ رکھا ہیر کا پین دیکھنے لگا۔ وہ غیر ارادی طور پر اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ جب تیمور صاحب نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، کیا سوچا ہے پھر؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ چونک کر انہیں دیکھتا ہوں، اس کافی کے سپ لیتا رہا۔ کس بارے میں؟ وہ سوالیہ آئی بروج کا کر لاپرواہی سے بولا تھا۔ شائنہ کے بارے میں۔ کب اس سے شادی کرو گے؟ ڈیٹ دو، فائنل کرنی ہے سدا خزان تیمور۔ وہ ایک ایک لفظ دانت پیس کر بولے تھے۔ وہ مسکرایا تھا ان کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر۔ ڈیڈ، میں نہیں کرنا چاہتا شادی اتنی جلدی۔ یار آپ سمجھو، جلد بازی میں کچھ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر تیمور صاحب لب پیچھے بیٹے کو گھورنے لگے۔ تمہیں کہیں وہ لڑکی پسند تو نہیں آ گئی؟ وہ طنز سے پوچھ رہے تھے۔ وہ جواباً حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ نو ڈیڈ، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تو تیار ہو جاؤ، میں نے طلاق نامہ بنوا لیا ہے، ایک دو دن تک تمہیں مل جائے گا، تو سائن کر دینا۔ اس غریب لڑکی کو میں اور تمہارے دوست نہیں دیکھنا چاہتے، سمجھے؟ اور ہاں، تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہمیشہ سے تمہاری مان رہا ہوں۔ تم نے کہا میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مصر جانا چاہتا ہوں، میں نے خود پر جبر کر کے تمہیں مصر بھجوا دیا۔ تم نے جو جو کہا وہ تمہاری پسند سے ہوا، اب شادی تو کم سے کم میری پسند سے کر لو، تاکہ مجھے بھی لگے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے، نہ کہ نافرمان۔ وہ چہرے پہ غمزدہ تاثرات لاتے ہوئے غمگین لب و لہجے میں بولتے، سچ میں بیٹے کو ایموشنل کر گئے تھے۔ وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، وہ انہی کی خاطر یہاں رہ رہا تھا، ورنہ اس کا کب دل لگتا تھا یہاں۔ اوکے، جو مرضی کرے، لیکن پلیز آئندہ سے میرے سامنے روئیے گا مت، سنجیدگی سے کہتا وہ وہاں سے سرائیے سے اٹھا، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ اپنی ایکٹنگ پر مسکرا دیے۔ سردار 3 دن کے لیے مصر چلے گئے تھے رائنا سے ملنے، کیونکہ انہیں موسمی بخار سا تھا اور وہ ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مہرینہ نے چوک کر لاؤنج میں بیٹھی عورت کو دیکھا۔ اس کا کالج جانا، باہر نکلنا سب بند تھا۔ وہ سردار سے آج کل میں ان سب کی شکایت لگانے والی تھی، لیکن وہ مصر کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ عورت اسے دیکھنے آئی تھی اپنے 35 سالہ بھائی کے لیے، جس کے پہلے سے 2 بچے تھے، لیکن بیوی کو طلاق دے کر بچے بھی بیوی کو ہی لکھ دیے تھے۔ وہ عورت اسے ناقدرانہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ شاید خاص مطمئن نہیں ہوئی تھی اسے کہ وہ کافی ملکچے سے حلیے میں تھی۔ وہ عورت کافی امیر ترین لگ رہی تھی، جاہلوں کی طرح سونے سے لدی ہوئی تھی، جیسے لوگوں پر اپنے امیر ہونے کی ٹھاک بٹھانا چاہ رہی ہو۔ بہن، مجھے اس کی کوئی تصویر دے دے تاکہ میں اپنے بھائی کو دکھا دوں، اسے پسند آئی تو ہی بات آگے بڑھائیں گے۔ وہ عورت مغرور تاثرات سے بولی، جیسے ان کا بھائی کنوارا اور 20 سال کا ہو۔ لب بھیجتی وہ کھڑی ہوئی ہوتی اس عورت کی طرف آئی تھی۔ کھڑی ہو۔ اس کے تیکھے لہجے پر نوشین سمیت سبھی بھوکلا کر رہ گئے تھے۔ وہ عورت ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کھڑی ہو یا اونچا سنتی ہیں آپ؟ وہ اس بار چلائی تھی۔ وہ عورت چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی ہوئی اٹھی تھی۔ وہ دروازہ اس گھر کا، شرافت سے چلے جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہرینہ، نوشین نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے تنبیہ لہجے میں پکارا۔ چھوڑے، مجھے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اور آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں، کوئی عزت وزت ہے یا وہ بھی بیچ کر گہنے خرید چکی ہیں آپ؟ سینے پہ ہاتھ باندھتی ہوئے اس بار طنز سے بولی، ارے کتنی بدزبان ہے تمہاری بیٹی، اس کی شادی مت کرو، اسے گھر پر ہی بٹھا کر رکھو، اس جیسی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ وہ اور اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی تیکھے لہجے میں پھنکاری، میں یہی ٹھیک ہوں، آپ جائیں، جا کر اپنے کنوارے اس کمسن بھائی کے لیے کوئی دودھ پیتی بچی ڈھونڈے، اور آئندہ ادھر کا رخ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سپاٹ لہجے میں مسکراتی ہوئی بولی تھی، ارے چل دفعہ ہو، تجھے تو کوئی طلاق یافتہ تو کیا رنڈوا بھی منہ نہ لگوائے، آئی بڑی بڑبڑ کرنے والی، وہ عورت تیکھے لہجے میں کہتی سے دھکا مار کر چلتی بنی۔ ارے بہن، میری بات تو سنیں۔ نوشین اور شرمین بھوکلاتے ہوئے اس عورت کے پیچھے بھاگے تھے، جبکہ وہ تعصب سے ماں اور چاچی کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ضرورت یہ سب بکواس کرنے کی؟ نوشین اس کا رخ اپنی طرف کرتی ہوئے غصے ہوئی تھی اس پر۔ وہ ہنسی، امی مجھے بیوہ ہوئے 1 ماہ ہوا ہے اور آپ مجھے اس گھر سے نکالنے کے در پہ ہو گئی ہیں، کیا میں بوجھ بن چکی ہوں آپ پر؟ وہ درد بھرے لہجے میں بولتی نوشین کا دل دہلا گئی۔ نہیں میری بیٹی، ایسا نہیں ہے، میں نہیں چاہتی تم ہمیشہ اس محل کے 4 دیواروں پہ بھٹکتی رہ جاؤ۔
ہم تمہیں تمہارے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، پھر تمہاری بہن کا بھی تو سوچنا ہے، وہ تم سے بڑی ہے میرینا۔ نوشین اسے سینے سے لگاتی ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ لب بھی چین سے اپنا آپ چھڑاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شرمین نے تن سے نوشین کو دیکھا تھا، بہت اتراتی پھرتی تھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر، اب بھگتو۔ وہ دل میں کمینگی سے سوچ کر رہ گئی۔ تیمور صاحب نے شادی کی تاریخ دے دی تھی ریاض صاحب کو، وہ خوش ہوتے سمرینہ کو لے گئے تھے۔ سمرینہ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن بھائیوں کی وجہ سے چلی گئی، وہ اپنی وجہ سے سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شائنہ کے پاؤں زمین پر پڑنے سے انکاری تھے۔ فائنلی سردار خزان کا اس کا ہونے والا تھا، وہ ہیر کو اس کی زندگی سے جلد نکالنے والی تھی۔ آخر وہ کب تک اس کے ساتھ اس کے ہونے والے شوہر پر قابض رہتی؟ قیام نے ساکت نظروں سے گھر کی سجاوٹ کو دیکھا تو کیا سردار اس کی بہن کو چھوڑنے والا تھا؟ یہ خیال اس کا دل چیر گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا اس کی بہن ان کے لیے کس قدر پاگل تھی؟ ان کا نام اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھیر دیتے تھے۔ وہ ہیر سے کیا کہے گا؟ وہ لب بھیجتا وہ وہاں سے برے دل سے نکل گیا تھا۔ محل کو 10 دن پہلے ہی سجایا جا رہا تھا، آخر کو ریاست کے سردار کی شادی تھی۔ وہ بازار میں اپنے لیے باکس وغیرہ لینے آئی تھی، پھر قیام کے لیے 2-3 شرٹس لینے مال چلی آئی۔ اس کے لیے اچھی سی 2 شرٹ لیتی، وہ وہاں سے پلٹ رہی تھی جب اس کی نظر ہینگر پہ لٹکتی ایک نیوی بلو کلر کی شرٹ پہ پڑی جس پر سفید بٹن لگے ہوئے تھے۔ شرٹ اچھی خاصی مہنگی تھی۔ اس کی قیمت سن کر وہ مایوس ہوئی، اس کے پاس تو صرف 500 تھے جبکہ سیل مین 1500 کی شرٹ بتا رہا تھا۔ وہ لب بھیجے حسرت سے اس شرٹ پر نظریں جمائے کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو سے چمکنے لگے تھے۔ باکس کو دیکھ کر اسے اچانک ہی ایک خیال سرایت سے آیا تھا۔ بکس لے کر وہ جلدی سے بکس والی دکان کی طرف دوبارہ سے بھاگی۔ وہ بکس واپس کر چکی تھی۔ بھائی میں پھر لے لوں گی۔ ان سے پیسے لے کر وہ اجرت میں کہتی ہوئی اسی شاپ میں گئی، شرٹ خریدی اور ہوٹل چلی آئی۔ وہ شرٹ چھپکے سے کبرڈ کی تہہ میں رکھ دی۔ میرینہ کا رشتہ سحیر خانم کے پاس کے گاؤں میں بہت بڑے جاگیردار سے طے کر دیا تھا، بنا گھر میں کسی سے پوچھے، بس بھائیوں سے صلاح مشورہ کیا اور ایک شادی شدہ آدمی سے کر دی۔ اس کی بات پکی، جس کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ شبیر جاگیردار کو میرینہ پسند آئی تھی۔ اس کی یونیکی پکس دیکھ کر اس نے ہاں کر دی اور پھر ایسے میں آنن فانن رشتہ بھی طے ہو گیا تھا بنا میرینہ سے پوچھے۔ وہ لان سے بیٹھی کتاب پڑھی تھی، سارے گھر کی خوب صفائی ہو رہی تھی آج۔ وہ ناسمجھی سے سب دیکھتی رہی، لیکن چونکی تب جب بار بار نوشین اسے تیار ہونے کو کہا، لیکن وہ ہر بار سر جھٹک گئی۔ وہ ٹھٹکی۔ لاؤنج میں 4-5 خواتین آئی تھیں، 2 مرد بھی پیچھے تھے۔ میرینہ صحیح سے بیٹھو یا کمرے میں چلی جاؤ۔ مہدیہ نے ڈھیٹ بنی بیٹھی میرینہ کو ٹوکا مارا، لیکن وہ آنے والوں کو ناسمجھی سے دیکھتی ٹھس بیٹھی رہی جو اب اس کے قریب آ چکے تھے۔ وہ باری باری سب اسے پیار دینے لگے تھے۔ بہت پیاری بچی ہے آپ کی نوشین، ایک عورت نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے ان سے کہا۔ وہ ابھی نہا کر بیٹھی تھی، وائٹ سوٹ اور اوپر بلیک وائٹ کڑھائی والی چادر لیے وہ آج اچھی لگ رہی تھی۔ وہ آنے والوں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ تو کیا اب میرے گھر والے مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دینا چاہتے؟ وہ دل گرفتی سے سوچتی اٹھی تھی وہاں سے جب ایک بزرگ خاتون نے اسے واپس بٹھا لیا۔ زبیدہ، جب بچی پسند ہے تو چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں۔ بڑی عمر کی عورت شاید اپنے بہو سے بولی تھی۔ نوشین اور جب سب گھر والے صرف میرینہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ زبردستی اس کی انگلی میں بھاری سونے کی انگوٹھی پہنا چکے تھے۔ سب لوگ منہ میٹھا کرنے لگے تھے اور بت بنی سب کو پھترائی نظروں سے دیکھتی رہی۔ سردار آپ کہاں ہیں؟ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیتی ہوئی اس شخص کو یاد کرنے لگی جو اس گھر میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا تھا، جو کہتا تھا مہر میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ کس کی اجازت سے آپ لوگوں نے میرا رشتہ طے کیا؟ پھاڑ میں گیا یہ رشتہ، میری چوتی کرتی ہے اس سے شادی، سمجھے آپ لوگ؟ ان کے جانے کے بعد وہ ایک دم سے پھٹی تھی محل والوں کی بے حسی پر۔ آہستہ بولو، تمہارے بابا بیٹھک میں ہیں۔ نوشین نے ترلے سے اسے چپ کروانا چاہا۔ تو کیا کروں؟ سنتے ہیں تو سن لیں، یہ لیں اپنی سوہنی انگوٹھی۔ ایک دم سے مشتعل ہوتی انگوٹھی انگلی سے اتار کر وہ زور سے فرش پہ پٹک چکی تھی، لیکن برا ہوا وہ رنگ جا کر سحیر خانم کے قدموں پر آ کر گری تھی۔ وہ قہر بھری نظروں سے بیٹی کے مشتعل وجود کو دیکھ رہے تھے۔ ساتھ خشام خانم بھی تھے اور داور بھی تھا جو بہن کو بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میرینہ نے بے تاثر نظر سے باپ بھائی کو دیکھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ وہ بیٹی کے نزدیک آتے ہوئے اس پر چلائے۔
वो इन्हीं आंखों में देखती रही बिना डरे। नौशीन ने हौलते बेटी और शौहर को देखा जो आज आमने सामने थे। नजरें नीची करो बेशरम लड़की, वो मुश्तिल होते पूरी कुव्वत से चिल्लाए थे। सब अपनी अपनी जगह कांप कर रह गए सिवाय मेरीना के। बेशरम क्यों कहा आपने? कौन से मैंने बाहर आशिक पाल रखे थे? कौन सा मैंने अपने लिए यार पसंद कर बैठी हूँ? घर से भागी नहीं हूँ तो बेशरम कैसे? अगर अपने हक के लिए बोलना बेशर्मी है तो हाँ, मेरीना सहीर खानम दुनिया की सबसे बेशरम लड़की है। नहीं करेगी वो आप लोगों की पसंद के बूढ़े से शादी, अपनी पसंद से करूँ। चटाक चटाक चटाक। अगला फिक्रा मुंह में ही रह गया था। बेदर बेदर थप्पड़ों ने इसे फर्श की धूल चटा दी थी। माफ़ कर दे, इसे बच्ची है ना समझ है। नौशीन बेटी के ऊपर गिरते हुए बेबसी से रोई। बकवास बंद करो, तुमने इसे सर चढ़ा रखा है। देखता हूँ कैसे नहीं करती तुम शादी। कल ही होगा तुम्हारा निकाह, बता चुका हूँ मैंने। और अब अगर तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज़ भी निकला तो हमेशा के लिए तुम्हें गूंगा करने में मुझे ज़रा अफसोस नहीं होगा। वो एकदम से चिल्लाए थे। सब लड़कियां कोनों में सहमी सी खड़ी थी। चलो यार बस कर दो, अभी बच्ची ये समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। खशाम साहब ने भाई को आराम करना चाहा। नहीं चाचू, बाबा का ये रवैया इससे ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ चुकी है। डावर भी इस पर गुस्सा था बहुत। वो खून आलू चेहरा ऊपर उठाए इन्हें सपाट नज़रों से देखती रही। चेहरा ज़ोर से फर्श पर लगने से दांतों से खून रसने लगा था इसका। अब इस लड़की को मैं ज़रा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा, वो गुस्से से कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे खशाम और दावर भी बढ़े। नौशीन ने साकित बैठी बेटी को सीधा किया। वो खाली वीरान आंखों लिए मेहदिया के साथ किसी बेजान गुड़िया की तरह खींचती चली गई। नौशीन सोफे में बैठी रोने लगी थी और शर्मीन इन्हें चुप करवा रही थी ऊपर ऊपर से। हिर ने साकित नज़रों से सारिया को देखा। सारिया कि तुमने क्या किया? अपने बालों को देखती वो वहशत से बोली। इसके लंबे सीधे खूबसूरत बाल अब बामुश्किल कंधों से नीचे तक आ रहे थे। यूनी से सारिया इसे ज़बरदस्ती पॉलर ले आई कि तुम्हारे बालों की नीचे से कटिंग करा दूंगी तो ज़्यादा बढ़ेंगे। वो मना करती रही लेकिन सारिया ने कहा 1 इंच ही तो कटेंगे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो तो इसके सारे बाल कटवा चुकी थी। अरे यार ये फैशन है, तुम तो सदा माई जी ही बनी रहती हो। अब देखो तुम पर ये हेयर कट कितना सूट कर रहा है। सारिया इसके बालों को हिलाती हुई लापरवाही से बोली, जबकि वो नीचे गिरे बालों को देखती ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। सारिया समेत वहाँ सब लोगों ने हैरत से इसे देखा था। ये तुमने क्या कर दिया सारिया? सारिया, तुम जानती थी मुझे अपने बालों से कितनी मोहब्बत थी। वो रोते हुए बोल रही थी। अरे यार रिलैक्स, फिर से बड़े हो जाएंगे, इसमें इतना ओवर रिएक्ट की क्या ज़रूरत है भला? सारिया ने अपने लंबे बालों को उंगलियों से लहराते हुए इसे ठंडा करना चाहा। वो इसे ज़ख्मी नज़रों से देखती वहाँ से गुस्से से भागी थी। सारिया भी अपने स्टाइलिश बैग पकड़ती इसके पीछे पीछे भागी।